बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, कोहिनूर की खुसूसी रमज़ान करीम के हवाले से जारी ट्रांसमिशन राह फलाह के साथ मैं हूँ वक़ास अज़ीज़। नाज़रीन, रमज़ान करीम की फ़यूज़ व बरक़ात इस वक्त उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मिली और हमारे दीनी मजहबी जोश व जज्बे के साथ जो है वो समेट रही है, और हमें देखने में आ रहा है आपका जो भरपूर रिस्पांस हमें मिल रहा है वो जहां हमारे हौसले बढ़ा रहा है, वहीं हमारे रोज़ के जो मौज़ूआत हैं उनमें भी मज़ीद फैलाव और वसअत का सबब बन रहा है। यही सबब है कि कोहिनूर की ये खुसूसी जो अफ्तार ट्रांसमिशन है, इसमें मुल्क भर के जय्यद उलमाए किराम जो हैं वो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं। आज के प्रोग्राम पे बात करने से पहले, आज के हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं किताब मुबीन की बात करूँगा, यानी कुरान हकीम की किताब हिकमत। वो किताब जिसने सदियों की जहालत को ख़त्म किया, वो किताब जो ता क़यामत मीनाराए नूर है, वो किताब जो अज़मत का सरबुलंद बाब है, वो किताब हिकमत वो अल्लाह ताला का सहीफ़ा नहीं, एक मुकम्मल दीन जिसे ता क़यामत दुनिया भर के इंसानों के लिए फलाह का, निजात का रास्ता उसमें दिखाया गया, सबब बनाकर भेजा गया। आज यकीनन उसी किताब मुबीन के हवाले से, यानी कुरान हकीम फुरक़ान हमीद के हवाले से मैं बात करूँगा। और आज का मौजू मैं समझता हूँ कि मौजूआत के एतबार से इंतहाई अहम मौजू है, और इस पर जो गुफ्तगू होगी वो रमज़ान करीम की मुनासबत से बहुत सारे नए दरीचे, नए दरवाज़े मेरे देखने वालों पर वाह करेगी। और सद शुक्र, मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कि मैं भी इस मुबारक ट्रांसमिशन का हिस्सा हूं। हमारा आज का मौजू है कि रमज़ान करीम में कुरान मजीद का मुतालिया, रहमत और हिकमत का ख़जाना। अब इसमें हमारे आज के मौजू में जो बुनियादी चीज़ें हैं, कुरान करीम है। आज के मौजू में आप देख सकते हैं कि हमें जो बुनियादी नुकात देखने में मिल रहे हैं, रमज़ान करीम है, कुरान मजीद है, फिर मुतालिया यानी तिलावत कलाम इलाही से रहमत और हिकमत के जो ख़जाने मिलते हैं। आम दिनों में उनकी क्या मुनासिबत है, क्या मिक़दार है, और फिर रमज़ान करीम में वो कितने गुना बढ़ा दिए जाते हैं अल्लाह ताला की जानिब से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने महबूब की उम्मत के लिए, इस पे बात करने के लिए। और फिर कुरान करीम की तिलावत के हवाले से, इसके एहतराम के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने के लिए रोज़ मिलती हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि इस मौजू को यहाँ डिस्कस करने के बाद अगर कोई एक शख्स भी इन सारी बातों को अपने ऊपर अमल पैरा कर लेता है, अपने इर्द गिर्द, अपने असहाब पे, अपने घर वालों पे, अपने रिश्तेदारों पे इसको लागू कर लेता है, इसको इम्प्लीमेंट इसकी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो गया है। आज के मौजू को हम ओपन करते हैं। आज की डिबेट को मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर और एक ऐसी शख्सियत जो इल्म और इरफान का बहता हुआ एक दरिया हैं, एक सरचश्मा हैं। मैं जब भी इनसे मिला, जब भी इन्हें सुना, जब भी इन्हें देखा, तो मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा। मेरी मुराद जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से। आपको शाह साहब मैं आज की अपनी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान बहुत पोटेंशियल रखते हैं, और हर मकतबा फ़िक्र में जब हम देखते हैं कि ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी दुनिया भर में करते हैं, तो यकीन जानिए कि दिल जो है वो बाग बाग होता है, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। मेरी मुराद साहिबजादा वक़ास अली खालिद साहब से है। आप हमारे एंकर भी हैं, इस्लामी स्कॉलर भी हैं। आप अपना तारुफ हवा बहार की, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी मिसरे के साथ कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। दीन की फ़हम नाजरीन बहुत कम लोगों को इस अहद में खुदा ताला की जानिब से, मैं समझता हूँ कि यह अतिया खुदाबंदी है। और जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे नौजवान स्कॉलर्स में
جناب مفتی نعیم جاوید نوری صاحب جیسے اسکالرز موجود ہیں جو دین کی فہم رکھتے ہیں اور نئی نسل تک یہ جو چراغ اب بجھتے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں اور لوگوں تک ڈور ٹو ڈور ہارٹ ٹو ہارٹ یعنی دل سے دل تک یہ جو پیغام رسانی کا سلسلہ ہے یہ مفتی صاحب کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم اس کے لغوی معنی کیا ہیں اس پہ روشنی ڈالیے گا، اس کے ساتھ ساتھ کیا خالصتاً قرآن حکیم یہ جو دو لفظ ہیں یہ عربی زبان سے ماخذ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادر محترم جناب وقاص عزیز صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ادارہ کوہ نور کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے ماہ رمضان کی مناسبت سے اس بزم کو سجایا، اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، بزرگی، رعنائی، پناہی اس کو واضح کیا، اور ابھی اس حوالے سے یقیناً ماہ رمضان کا چونکہ ایک خاص رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور قرآن پاک کا بھی خاص رشتہ ہے ماہ رمضان کے ساتھ، جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان کا سب سے بڑا تعارف ہی یہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تو یقیناً قرآن پاک کے نزول کی برکت سے مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ ماہ رمضان ٹھہرا، اور راتوں میں نزول قرآن کی نسبت سے شب قدر سب سے اعلیٰ ٹھہری، اور جس امت میں نازل کیا گیا اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب عطا فرمایا، اور جس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے اور آپ کی برکت سے انسانیت کو قرآن ملا، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا یہ رحمت للعالمین ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یقیناً قرآن پاک ایک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ کتاب لازوال ہے، کتاب خالد ہے، ہمیشہ رہنے والی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب آپ نے جو اس تناظر میں سوال کیا کہ قرآن مجید، قرآن کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، یقیناً یہ عربی زبان کا لفظ ہے علماء کے نزدیک، یہ قرأ یقرأ، اس سے ایک قرآن لفظ نکلا ہے۔ قرأ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پڑھا، اس نے قرأت کی، اس نے تلاوت کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور بعض نے کہا کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جو دیگر غیر اسلامی علماء اور اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ یہ سریانی سے، لیکن ہمارے علماء اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس زبان میں بھی اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اگر گرامر کو دیکھا جائے، آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر عربی زبان کی گرامر کو دیکھا جائے تو تب تو یہ ہمیں عربی زبان سے دکھائی دیتا ہے، اگر سریانی سے ہو تو وہاں گرامر میں موجود ہو۔ بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنتے تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ کی آیت مبارکہ تھی کہ آپ تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرماتے۔ اللہ پاک نے آپ کا یہ شوق اور ذوق دیکھ کر فرمایا میرے محبوب آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے گا، آپ کا بس کام ہے قرآن پاک کی سماعت فرما لینا، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کے سینہ اطہر میں محفوظ کر دینا، ثبت کر دینا، یہ میرا کام ہے، پھر آپ کی زبان اطہر سے اس کو جاری کر دینا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ قرآن تو قرآن پاک کا لفظ جو نا لفظ قرآن یہ اللہ نے 70 بار قرآن میں خود استعمال فرمایا، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو چونکہ قرآن پاک میں آیات کو جمع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو اس لیے بھی اس کا جو معنی ہے عربی زبان کے لحاظ سے یہ عربی لفظ ہی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہماری اصطلاحی اور شرعی زبان ہے اس کے نزدیک، اس کے مطابق قرآن پاک اس کتاب کا نام ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر جو وحی کے طریقے ہیں ان کے ذریعے
اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ مصحف میں موجود ہے اور مکتوب ہے، اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، متعبد بالتلاوت ہی، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور نماز میں اس کی تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی پرستش اور اطاعت ہے۔ تو یقیناً قرآن مجید، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے خود بہت سارے 70 بار تو لفظ قرآن کے ساتھ اس کو تعبیر فرمایا، موصوف فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کو الکتاب کے نام سے، ذکر کے نام سے، الفرقان کے نام سے، الہدا کے نام سے، رحمت کے نام سے، تنزیل کے نام سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے محبت میں بہت سارے اس کے نام رکھے ہوئے۔ اللہ اکبر، اِنَّا نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہاں لفظ ذکر کے ساتھ، ذکر مبارک، برکت والی کتاب، اور تنزیل من رب العالمین، قرآن پاک کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے الفرقان، فرقان مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ فرمایا اللہ پاک نے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو یقینا اللہ پاک نے محبت میں خود اس کے کئی نام رکھے ہیں، اور ہر نام کا، ہر لفظ کے کئی معانی ہیں، اور وہ معانی کی کثرت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ محبوب کتاب ہے، کلام الہی ہے۔ اور مجھے یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم کبھی یہ پسند کرو کہ تم اللہ سے کلام کرو، تم اللہ سے باتیں کرو، تو نماز پڑھو۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص کر، یعنی اللہ کو مخاطب کر کے بندہ عرض کر رہا ہے اللہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تو اس سے ہی خاص طور پہ مدد مانگ رہے ہیں۔ گویا اللہ مخاطب ہے، بندہ مخاطب ہے، بندہ بات کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر تم یہ پسند کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ کلام کرے تو تم سنو، تو پھر اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھا کرو کہ اللہ وہاں پہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ مخاطب ہے، اللہ بات کر رہا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے۔ او میرے بندے تجھے کیا ہو گیا اللہ سے غافل ہو گیا؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ بات کر رہا ہے۔ اس میں تو شاہ صاحب کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ سماعتوں کو سکون بخشنے والی اور دلوں کو بدلنے والی اگر کوئی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے تو وہ کلام الہی کی ہے۔ آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گا، علامہ وقاص علی خالد صاحب کچھ جو اسماء قرآن ہیں ان کا تذکرہ شاہ صاحب نے کیا، لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے ناموں سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب۔ شاہ صاحب قبلہ نے تو نام سارے لے لیے ہیں، الکتاب اس سے کہا گیا، الفرقان کہا گیا، النور کہا گیا، الذکر کہا گیا، تنزیل کہا گیا، الرحمہ کہا گیا، اسے احسن الحدیث کہا گیا، الوحی، الحق، بہت سارے اس کے نام ہیں جو شاہ صاحب نے بھی لیے اور قرآن پاک میں خود رب کائنات نے بیان کیے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جو قرآن پاک نازل فرمایا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے قلب انور پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، خالق ارض و سما نے پوری انسانیت کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ قرآن ہے، وے آف سکسیس ہے، اس قرآن نے رب کائنات کی ذات نے قرآن پاک میں جو بیان کیا ہے، اپنے حبیب پر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے خالق ارض و سما نے، رب کائنات نے اپنے حبیب پہ جو قرآن پاک نازل کیا، اور آخری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے تو اس یقین کے ساتھ اس قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، انسان کو تدبر کے ساتھ تدبر کرنا چاہیے، ایسے محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں خالق ارض و سما نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کو نازل کیا، تو ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ ہمیں چاہیے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان ساعتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک پہ غور کریں، ترجمہ پڑھیں، تدبر کریں۔ یہ خالق ارض و سما
समा का पैगाम हम सब के लिए है। हमने इस कुरान पाक को फकत ख़त्म के लिए, साले सवाब के लिए रख दिया है। कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया, कुरान जिंदों के लिए आया है। बिल्कुल, कुरान जिंदगी देने के लिए, कुरान जिंदों को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाबी सिखाने के लिए आया है। आज हम जो ज़वाल का, इन्हितात का शिकार हो चुके हैं बदकिस्मती से, वजह यह है कि हमारा ताल्लुक कुरान से टूट चुका है। जितना कुरान पाक से ताल्लुक को मजबूत करते चले जाएंगे, हम कामयाबी की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। और यही आखिरुज़्ज़मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है हम सब के लिए कि कुरान पाक हम सब के लिए जो आया है, हम सब की हिदायत के लिए, फलाह के लिए, निजात के लिए है। तो हमें जो कुरान पाक के नाम है, इन नामों में मोहब्बत है खालिक अर्ज़ समा की। जिससे प्यार होता है, जिससे मोहब्बत होती है, इंसान उसके नाम ज्यादा रख देता है। इसके नाम जो है इतने ज्यादा जो रब्बे कायनात ने रखे हैं, ये मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है, जो अस्मा कुरान पाक में दर्ज हैं। बिल्कुल। अब इसमें अगर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो हमें सबसे पहले नाज़रीन ये भी देखने की ज़रूरत है कि किताब हिकमत है। तो किताब हिकमत की जब बात होती है तो फिर उसमें अक्ल, दानिश और आम ज़िंदगी से जुड़ी हुई बेशुमार हमें बातें दिखाई देती हैं जो हमारे लिए ता क़यामत जो है वो वसीला भी हैं और हमारे लिए रहनुमाई का एक सच्चश्मा है, एक खुला बाब है, एक खुला सिलसिला है। बात को आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती नईम जावेद नूरी साहब। अब कुरान करीम के अगर मौज़ूए ख़ास की बात की जाए, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए, कोड ऑफ कंटेंट की बात की जाए, तो वो क्या एक मौजू, क्या आप समझते हैं कि एक जगह पर या एक हद तक कोई हमें चीज़ दिखाई देती है या कायनात के तमाम मौज़ूआत हमें इस किताब मुबीन में दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। मैं सबसे पहले जनाब वकास अजीज़ साहब आपका और कोहिनूर जो पूरी मैनेजमेंट है उसका मशकूर हूँ कि आज बड़े ही इन मुबारक लम्हात में और बड़े ही अहम मौजू के लिए मुझे भी यहाँ पे मदऊ किया गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, इस वक्त जिस मौजू पर बात हो रही है, कुरान मजीद की अज़मत और कुरान मजीद की फ़जीलत व अहमियत के हवाले से, तो हकीकत बात यह है कि उम्मत मुसलमा पूरी मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उम्मत मुसलमा के पास इस वक्त दुनिया कायनात की सबसे बड़ी नेमत कुरान की सूरत में मौजूद है। और कुरान मजीद ये वो किताब है कि जो इल्हामी किताब है, जिसके अंदर हदायत भी है, बरकत भी है, नसीहत भी है, और जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबल की तमाम चीज़ें हैं। और ये मुकम्मल एक सिलेबस ऑफ लाइफ है और ये किताब हदायत है। और कुरान मजीद की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 50 से ज़ायद आयात जो हैं, ख़ुद रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की फजीलत और इसकी अहमियत और इसकी बरक़ात को बयान करने के लिए अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई। सही। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा आयात जो हैं वो किस हवाले से हैं? कुरान मजीद में बल्कि इसके अगर आप देखें कि जो मरकज़ी पैगाम है कुरान मजीद का, वो 4 चीज़ें हैं: उलूहियत, रिसालत और क़ज़ा व क़दर और आखिरत के मामलात। और ये कुरान मजीद की जामियत है कि कोई आदमी सारा कुरान अगर ना भी पढ़ सके, सिर्फ सूरा फातिहा का मुताला करे, तो ये 4 की 4 चीज़ें कुरान मजीद के अंदर उसको, यानी मरकज़ी पैगाम जो है उसको सूरा बकरा के अंदर मिल जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है मुफ्ती साहब। जैसा कि हम सुनते हैं और हमने मुख्तलिफ मौक़े पे और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से भी ये सुना और जाना और देखा भी कि 70 से ज़ायद मरतबा जो है, मेरी कम इल्मी के मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, कि नमाज का हुक्म दिया गया है। मैं इस तनाजुर में पूछना चाह रहा हूँ कि किस आयत का या किस अमर का सबसे ज़्यादा जो है वो हमें जिक्र मिलता है कुरान मजीद का? अगर आप मुताला करें तो मेरे मुताला के मुताबिक कुरान में सबसे ज़्यादा तदब्बुर, तफक्कुर और गौर व फिक्र पर जो है वो जोर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम निज़ाम इबादत को देखें जो कुरान ने हमें दिया है, तो उसके अंदर कुरान पाक ने, यानी बाद रवायात के मुताबिक और इमाम राजी के मुताबिक भी 700 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ताला ने इशारतन, किनायतन और मुख्तलिफ तमसीलात से नमाज के क़याम का हुक्म दिया है कि कुरान चाहता है कि मेरे जो कारी हैं वो इबादत में नमाज जो है इस हवाले से बड़े पक्के नमाजी बन जाएं। और उसके बाद फिर ज़कात का हुक्म है और मुख्तलिफ इबादात का हुक्म है। मगर इस वक्त
میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کو غور و فکر کی بڑی ضرورت ہے، تدبر کی بڑی ضرورت ہے، اور غور و فکر جو ہے وہی بندے کو باشعور بناتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت جو باشعور مسلمان ہیں ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور باشعور مسلمان ہی جو ہے وہ یعنی صحیح آپ معنوں میں سمجھتے ہیں کہ شعور سے دوری کا بنیادی سبب قرآن حکیم مجید سے دوری کا سبب ہے۔ بالکل ایسا ہی صحیح، یہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے۔ مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس ہیں اور قرآن حکیم کے حوالے سے اور اس کی فیوز و برکات کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم موضوع جس پہ میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں نے بات کی، وہ یہ کہ اس کی تفاسیر کی کتنی اہمیت ہے۔ سو بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور کیا بابرکت محفل اور اس وقت اسٹوڈیو کا سما بنا ہوا ہے۔ میں یقیناً اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بھی اس بابرکت محفل کا حصہ بننے کا موقع ملا ہے، اور یقین جانیے کہ روزہ دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ یقیناً جس طرح حکم بھی ہے اور جیسے ہم نے پڑھا بھی سنا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین خوشبو ہے مشک و عنبر سے زیادہ، تو اس وقت جو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کریم ملا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور نعمتیں سمیٹ رہی ہیں۔ بخاری صاحب، میں جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سوال پٹ کیا تھا، میں اسی کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ اکثر ہم دوست جو ریگولر مختلف مدارس کا حصہ نہیں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے، جو عربی نہیں جانتے، نابلد ہیں عربی سے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تفسیر سے جو ہے وہ استفادہ کر لیں۔ تفسیر کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے پھر اجر اور ثواب کے معاملے سے بھی کچھ تھوڑی سی اگر رہنمائی کر دیں آپ۔ بہت اہم سوال ہے یقیناً وقاص بھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کا اصل موضوع انسان ہے، انسان کی تعمیر سیرت ہے، اور میں تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی تعمیر سیرت کے لیے میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں تو قرآن پاک کا اصل موضوع جو ہے وہ ہے جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ قرآن اگر بیان کرتا ہے نا بنیادی طور پر تو یہ سیرت مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے، بے شک۔ تو گویا اصل اس کا موضوع جو سیرت مصطفیٰ ہے، اور سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ ایک اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل بھی کیا گیا، اس لیے، اور آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے ایک انسان کے لیے جو اپنی تعمیر سیرت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم کہتے ہو قرآن ایک ہے، مگر آزاد کہتا ہے قرآن دو ہیں۔ ایک وہ قرآن ہے جس کے پاروں کی تلاوت کرتے ہو، جس کی صورتوں کی قرات کرتے ہو، اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، جس کا نام نامی اس میں نامی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یقیناً آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، آپ کے جو ارشادات ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ اصول تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ ایک آیت کی دوسرے مقام پہ جا کر تفسیر بیان کر دیتا ہے، اس کا معنی مطلب اللہ خود واضح کر دیتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور مزید اس کی وضاحت، مزید اس کی تفسیر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی حجیت اور آپ کا مقام اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ایک ذکر قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور ایک ہم نے ذکر آپ پر آپ کی حدیث کی شکل میں نازل فرمایا، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے خطبات، آپ کے دروس، آپ کی تشریحات، آپ کی تفسیرات، فرمایا جو آپ کی زبان اطہر سے نکلتا ہے یہ بھی میرا ذکر ہے جو میں نے آپ پہ نازل فرمایا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، ارشادات ہیں، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ آپ کی احادیث
آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہیں. پھر صحیح. آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے سنن ہیں، آپ کے افعال مبارکہ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہ بھی قرآن کی تفسیر اب ہے. جیسے عملی میں practical. اب جیسے میں عربی نہیں جانتا، جی میں سمجھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی جو روح ہے اس کو، تو اس کے لیے میں تفسیر کا سہارا لے سکتا ہوں، یا میں جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہی کروں ثواب سمجھ کر، اور جس طرح مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا دین اسلام میں اسی سلسلے کو جاری کروں؟ بالکل نہیں. یعنی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہم نے کوئی مشکل بنا کے نازل نہیں کیا، یہ تو ہم نے آسان بنا کے نازل کیا ہے. ہر مسلمان قرآن پاک کے مطالب، مفاہیم، مضامین کو سمجھ سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، اس کو کچھ سفر کرنا چاہیے. اس کے عربی لیے زبان سیکھ لی جائے. عربی زبان بھی سیکھی جا سکتی ہے. موجودہ دور میں تراجم موجود ہیں، تفاسیر کے ترجمے آ چکے ہیں، ٹرانسلیشن آ چکی ہے اردو زبان میں، انگلش زبان میں، فارسی میں، ترکیہ میں. اپنی اپنی زبانوں کے مطابق مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی عربی فنون کو پڑھ کر، عربی علوم کو پڑھ کر آگے بڑھ کر عربی سمجھ جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کی جو امہات الکتب تفسیر کی ان کو پڑھتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے، تو یہ تو سب سے اعلیٰ کام ہے. صحیح. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ٹرانسلیشن آ چکی ہے، کتب تفسیر آ چکی ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر میں تفسیر کے حوالے سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے خود ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے میری احادیث کی پرواہ نہیں کرتا، قرآن پاک کے دیگر مقامات کی پرواہ نہیں کرتا، میرے تلامذہ، میرے شاگرد، میرے اصحاب، میرے اہل بیت اطہار اگر ان کی آراء، ان کی جو تفسیری ان کے ارشادات ہیں ان سے انحراف کرتا ہے اور خود اپنی طرف سے کوئی نیا معنی، کوئی نیا مطلب، کوئی نئی بات لا کر قرآن پاک کے نام پر قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ اور معنی کے طور پہ پیش کر دیتا ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہوں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وہ جنت میں نہیں جائے گا. قرآن میں اپنی مرضی ٹھوسنے والا، اپنی رائے سے تفسیر کرنے والا وہ جہنم کی طرف جائے گا. تو یقیناً ہمارے علماء حق، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان، ہمارے ائمہ، ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین کرام، ان کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں، وہ آپ کے فرمودات کی روشنی میں، آپ کے اصحاب اہل بیت اطہار کے ارشادات کی روشنی میں تفسیر کا تعین کرتے تھے. اب دیکھیے لفظ الصلاۃ کیسے تعین کیا جائے؟ اقیم الصلاۃ مثال کے طور پہ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرو، اس پہ ساری امت متفق ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے اسلاف 1400 سال میں، آپ تاریخ اٹھا لیں، حدیث اٹھا لیں، سیرت النبی کتابیں اٹھا لیں، تفسیر کی کتب اٹھا لیں، سارے اس کا معنی یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز ہے، اس کی ایک عبادت کی شکل ہے، 5 وقت ہم نے نماز ادا کرنی. اب کوئی نیا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں عربی لغت کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے، کام کرنا فلاں کرنا، تو یہ بندہ ایسا ہے من شذ شذ فی النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا پورا جو اجتماعی راستہ اس کو چھوڑ کر، اس راستے کو اس سے انحراف کر کے ایک نیا ہی لا کے وہ اپنی طرف سے مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے قرآن کے نام پر، تو فرمایا میں اللہ کا رسول اس کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں من شذ شذ فی النار، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. فرمایا من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ. اللہ کبھی میری امت کو ضلالت پر، گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہونے دیتا. ہمارے اسلاف نے جو اصول دین ہیں، مبادئ الاسلام، قرآن پاک کی تفسیر کی شکل میں، ان پر ان سب کا اتفاق تھا، اجماع تھا، کوئی وہاں پہ اختلاف نہیں تھا. جزیات میں، تفصیلات میں، مثال کے طور پر اب نماز 5 نمازیں، اب نمازیں ہم نے فرائض میں بھی سب کا اتفاق ہے، لیکن پڑھنی کس طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کے تعین میں ہر ایک نے، امام شافعی کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مسئلہ، امام مالک لیکن سب کے پاس دلائل ہیں، سب حدیث نبویہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، سب کے پاس دلائل موجود ہیں. تو وہ اس کے تعین میں اپنی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے مجتہد اجتہاد کریں گے، چونکہ وہ سارے نیک نیت ہیں، خلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. اگر ان کا اجتہاد، ان کی رائے تفسیر پاک کے معاملے میں اللہ کے ہاں درست ہوئی، انہیں ڈبل اجر مل جائے گا. وَإِنْ أَخْطَأَ
فلو اجر واحد، اگر خطا بھی شمار ہوئی اللہ کے ہاں تو تب بھی ان کو ایک اجر ملے گا، ایک نیکی ضرور مل جائے گی۔ اس لیے وہ نیک نیت لوگ تھے، لیکن پوری امت کا پوری اصلاح کو ان کو چھوڑ کر ترک کر کے بندہ کو نیا راستہ نکالے تفسیر قرآن کے نام پر، اس کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بالکل اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، جیسا کہ جو ہے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ روشنی ڈالی، لیکن تھوڑا سا اس کو میں عربی زبان اور قواعد کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب گرامر ایک ہے، قواعد ایک ہیں، تو پھر معنی مختلف کیسے ہو گئے؟ میں وقاص عزیز صاحب اس پہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ اصل جو آپ کا پہلے سوال تھا اس سے قبل کہ تفسیر قرآن کی ضرورت کیوں ہے اور تفسیر قرآن کیا چیز ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پیش نظر رہنا چاہیے ہمارے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ اس لیے نہیں کی کہ خدا نخواستہ یہ کوئی مبہم کلام ہے کہ جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، نہیں، یہ بڑا واضح کلام ہے اور بڑا صاف ستھرا کلام ہے، اور اس کی تفسیر اس لیے ہے کہ اصل میں لوگوں کی جو ان کی فکر اور علم ہے، یعنی لوگوں کی علمی اور فکری اعتبار سے 3 طرح کی اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادنا، اوسط اور اعلیٰ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا اشارتاً بات کی جائے تو وہ پک کر لیتے ہیں، کئیوں کو تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور کئیوں کو تمثیلات کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، ذہانت کے مختلف درجے۔ اس لیے چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اقوام عالم کے لیے ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، تو اس لیے آئمہ نے، ہمارے مفسرین نے، اور وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فرامین کی روشنی میں، جیسے رسول پاک کا حکم ہے، فرمان علی شان نے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو 3 حروف پر جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ 3 حروف سے نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک اس کا وہ جو اللہ پاک نے نازل کیا، اور کچھ وہ مسائل جو میں بیان کروں گا، اور کچھ وہ چیزیں جو میری امت کے علماء بیان کریں گے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور یہ مفسرین جو ہیں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں، ان کا مقام کیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے ان کو اہل ذکر قرار دیا ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذکر، کہ جو اہل ذکر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مفسرین ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید مبہم کلام ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں غوطہ زنی کریں اور زیادہ اس میں تلاش کریں، اور اس کے حکمت بھرے جو موتی ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں مفسرین کی جو تفاسیر ہیں ان سے مدد لینا پڑتی ہے، تاکہ قرآن مجید کے حکمت بھرے پیغام کو ہم زیادہ اچھے اور آسان انداز سے سمجھ سکیں۔ صحیح، بڑی آپ نے خوبصورت انداز سے بات کی ہے، اور تفسیر کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مغربی معاشرہ ہے، وہاں پہ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، یا ایک مرد نے اسلام قبول کیا جو عربی زبان نہیں جانتا، اور اس کی مادری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے۔ تو مفتی صاحب پھر یہاں ثواب کا جو معاملہ ہے، جس طرح عربی زبان میں جس طرح جو اس کی اوریجنل لینگویج ہے، جو اس کے اوریجن سے جڑی ہوئی ہے، اس میں اور اس میں پھر کیا فرق ہوگا؟ قرآن مجید جو ہے یہ اس کا یہ مقام ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ہر اعتبار سے جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا، سنے گا، دیکھے گا، زیارت کرے گا، وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ بے شک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، مگر کوئی آدمی اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے وہ جس بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ یہ آفاقی کتاب ہے، یہ سماوی کتاب ہے، یہ کل کائنات کی دنیا کے افراد کے لیے نازل ہوئی ہے، تو لہذا اس کو کسی بھی وہ زبان کے اندر پڑھ لے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، جہاں تک عربی زبان ہے اس کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، مگر اس کو سمجھنے کے اعتبار سے کسی بھی زبان کا جاننے والا جو بندہ جس زبان میں وہ چاہے اس کو پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اور منظرنامہ یہاں بن چکا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے۔ بہت سارے بھی موضوعات باقی ہیں، کیونکہ کتاب حکمت ہے اور پھر تا قیامت اس پہ گفتگو ہوتی رہے، اور وہ بھی کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات کا احاطہ جو ہے وہ انسانی ذہن جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن حکیم کی فضیلت، فیوز اور برکات کے حوالے سے۔ یقیناً اس پہ صدیوں سے لکھا جا رہا ہے، صدیوں تک گفتگو ہوتی رہے گی، تب بھی یہ موضوع بخاری صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ مکمل ہو سکے یا انسانی عقل میں سما سکے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی آیت جو ہے وہ کس ہجری میں نازل ہوئی اور اس کے شان نزول کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ اس موضوع پہ ذرا آپ بھی اگر روشنی ڈال دیں تو بڑا بابرکت ہوگا۔ یقیناً ہجری تو ہجرت سے ہے، اور ہجرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے 13 سال بعد کی ہے، تو اس لیے یہ سب سے پہلے غار حرا میں آپ تشریف فرما تھے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور آپ اپنے حسب معمول وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان میں آخری عشرہ تھا، آخری عشرے میں یہ آخری جو ہماری 27ویں شب تھی، تاک رات تھی، آپ تشریف فرما تھے تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات بینات آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی، اور آپ نے ان کو تلاوت فرمایا، آپ نے ان کو پڑھا، اور آپ جبریل امین علیہ السلام سے یہ آیات سن کر، جیسے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہاں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت مبارکہ اس کا بھی اللہ نے اظہار کیا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جبریل جب بھی آتے ہو میرے پاس میرے صحابی کی شکل بن کر آ جاتے ہو، کبھی اپنی اصل شکل میں بھی تو آؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جبریل امین اللہ سے اجازت لے کر اپنی اصل شکل میں آیا، تو میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے نگاہ نبوت سے دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ ان کے کندھوں کے درمیان جو ان کا وجود تھا وہ اتنا زیادہ تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا ضخیم تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا نظر آتی ہے یہ ساری ان کے بدن سے مجھے پر نظر آ رہی تھی۔ اتنے بڑے جبریل امین، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن جس حقیقت کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں وہ کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، صفت من صفات اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، قرآن مجید کی آیات لے کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلب مصطفیٰ کی وسعت کا تم اندازہ یوں لگاؤ کہ اس قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر جبریل امین جیسا فرشتہ وہ لینڈ ہو رہا ہے، وہ نزول کر رہا ہے، اور ساتھ اللہ کا قرآن بھی لے کے آ رہا ہے، اللہ کی کلام بھی لے کے آ رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ نے محبت سے مجھے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ کا دست مبارک جو تھا وہ میری ٹانگ کے اوپر تھا، اچانک اسی وقت آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرماتے جب نزول قرآن کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں حیران ہوا کہ آپ کا وزن اتنا بڑھ گیا، میرے اوپر اتنا وزن بڑھ گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری یہ ٹانگ سلامت نہیں رہے گی، یہ کئی جگہ سے ٹوٹ جائے گی، یعنی اس قدر بوجھ تھا، اس قدر وزن تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تھے، آپ پر نزول قرآن شروع ہو جاتا تھا، نزول وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور اس کا اتنا وزن ہوتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا، اتنا بھار ہوتا تھا، اتنا وزن ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اس اونٹنی کی ہڈیاں وہ چٹک رہی ہیں، کہیں اس اونٹ کی ہڈیاں ٹوٹ نہ جائیں، یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے تو ان کو نبوت کا تاج بچپن میں پہنا دیا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام سے آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کروایا تو آپ نے جو پہلی تقریر کی صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی صفا پہاڑی کو بھی شرف ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کا سب سے پہلا سٹیج اور سب سے پہلا ممبر اللہ نے صفا پہاڑی کی چوٹی کو بنایا۔ آپ نے جو پہلا خطبہ دیا نا، اس خطبے میں آپ نے آغاز اللہ کی توحید سے نہیں کیا، آپ نے اپنی پہلی تقریر، پہلے خطاب کا آغاز سیرت مصطفیٰ سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مجھے بتلاؤ میں نے تم میں 40 سال گزارے، کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا 40 سال میں؟ قالوا جربناک مرارا،
ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو بہت دفعہ آزمایا، 40 سال کی عمر کو معمولی عمر نہیں تھی، 40 سال کا لمبا عرصہ آپ نے، تو اللہ تعالیٰ سب نے کہا یک زبان، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا، صادق پایا، امین پایا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ معظمہ جیسی سرزمین پر وہ ماحول جو عرب کا تھا، وہ عرب بڑے عجیب لوگ تھے، عجیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ذہین تھے، مہمان نواز تھے، جنگجو تھے، بڑی مضبوط طبیعتوں کے مالک تھے۔ ان کو منوانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سب سے پہلے ان کے سامنے بطور دلیل رکھا ہے۔ 40 سال یہ دلیل اللہ کے رسول کی اللہ نے پہلے ان سے منوائی ہے، صادق منوایا، امین منوایا، پھر اس کے بعد ان کی زبان سے اعلان قرآن کروایا، اعلان توحید کروایا۔ مفتی صاحب کچھ بات ہو جائے مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے اور ان کی تعداد اور ان کی کیا الگ الگ فضیلت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جو مفسرین نے اس حوالے سے تقسیم کی ہے نزول کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور بعض آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ یہ مکی اور مدنی اس اعتبار سے ہے کہ وہ آیات اور وہ صورتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو آپ کی ہجرت مبارکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کا مزاج اور پیغام کے اعتبار سے تھوڑا سا جداگانہ ہے، چونکہ مکی دور جو ہے اس میں لوگوں کے عقائد درست کرنا مقصود تھا، اور اس وقت ابھی ریاست مدینہ جو ہے وہ قیام پذیر نہیں ہوئی تھی، اور وہاں پر جو مکہ کا ماحول تھا مشرکین مکہ کا، وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور جہالت کی تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو مکی دور کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کا اگر ہم میسج دیکھیں، پیغام دیکھیں اور ان کا مزاج دیکھیں تو زیادہ اس پر فوکس کیا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کے عقائد، اعتقادات کا جو معاملہ ہے اس کی درستگی ہوتی ہے، اور آخرت کے حوالے سے ان کا تصور بڑا ہی جو ہے کہہ لیں کہ لاجانی تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی دنیا کی ساری زندگی ہے، جسے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک تصور تھا کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کن ڈٹھا، یعنی جو کرنا ہے بس یہی کرنا ہے اور ادھر ہی سارا کچھ ہے۔ تو وہاں پر مکی دور کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کے اندر قبر کے معاملات، حشر کے معاملات اور آخرت کی جو فکر ہے وہ اجاگر کی گئی ہے۔ اور جو مدنی دور کی صورتیں ہیں جنہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی، مگر ضروری نہیں کہ مدینہ منورہ یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ان میں بہت ساری آیات ایسی بھی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پہ گئے اور بعض اوقات مدینہ منورہ سے باہر کسی مہم پر گئے، سفر میں گئے، آپ مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ سے باہر تھے، تبوک پر تھے، کسی اور مقام پر تھے، وہاں پر یہ صورتیں یا آیات نازل ہوئیں، مگر انہیں مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی صورتوں کی دو طرح ڈویژن کی گئی ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت۔ صحیح، بہت خوبصورت اور جامع اور تفصیل کے ساتھ جو ہے سارا معاملہ چل رہا ہے۔ وقاص علی خالد صاحب، قرآن کریم کی جو تلاوت کے حوالے سے احکامات ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، اور کیا یہ بات بالکل منوعن درست ہے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ جی بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب، آپ بڑے بڑے اعلیٰ سوالات کر رہے ہیں ہمارے علماء سے، ہم سب سے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین سے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو دل کی بات ہے، اصل میں بات وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل کی بات ہم لوگ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت و شان دیکھیے، یہ کتاب نہیں، یہ الکتاب ہے۔ عام دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وقاص عزیز صاحب، ان کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اس کتاب کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا کہ اس سے آپ نے پاکیزگی کے بعد، طہارت کے بعد، وضو کے بعد اس کو اپنے ہاتھ لگانا ہے۔ آپ عام روٹین میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ پاکیزگی کے بعد آپ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اپنی تو اپنی، غیر بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر جو کتاب سب سے زیادہ
پڑھی جانے والی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اپنے جو لوگ ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں، مغربی دانشوروں کو پڑھیں، انٹلیکچوئلز کو پڑھیں، ان مفکرین کو جو پڑھا جاتا ہے، بہت سارے حوالے موجود ہیں، وہ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں جاتے ہیں، اور کوئی کتاب ملے نہ ملے، قرآن پاک ضرور ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت چاہے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، امریکہ، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، اور کتاب آپ کو ملے یا نہ ملے، یقیناً نہیں ملے گی جو یہاں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ عمان میں نہ ہو، وہ کویت میں نہ ہو، وہ اور ملکوں میں نہ ہو، مگر قرآن پاک کی عظمت و شان یہ ہے کہ کائنات کے ہر خطے میں موجود ہے، اور ہر خطے میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا موجود ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے جس کو اپنے تو اپنے غیر بھی مان چکے ہیں۔ اور قرآن پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک جو حکم ہے، یہ قرآن پاک کی آداب، فضائل اور عظمت و شان کی عکاسی کر رہا ہے۔ قرآن پاک کا ہم پہ بہت حق ہے۔ تلاوت قرآن پاک جو ہے بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، آواز کی جو نا ایک محبت کے ساتھ قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا حکم ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، خوبصورتی کے ساتھ اس کو تلاوت کیجئے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو لکھنا جو کہ اپنے قلم کے ساتھ جو آیات لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ثواب کا درجہ ہے۔ تو آپ جس بھی تناظر میں دیکھیں گے، جس بھی پہلو سے دیکھیں گے، یہ سارے فضائل قرآن پاک کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی اور کتابیں ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ پڑھا آپ موٹیویٹ ہوئے، مگر یہ ایسی کتاب ہے، کائنات کی ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا، جس کو چھونا، جس کو پڑھنا، جس پر عمل کرنا، سب چیزیں ثواب بھی ہیں۔ اور اس کو جو پڑھ کے آگے بڑھتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، جہاں بانی کی آداب سکھاتا ہے، وہ کائنات میں سرخرو ہو جاتا ہے، جو اپنا تعلق قرآن سے جوڑتا ہے۔ اب دیکھیے، جو قرآن پاک کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، قرآن پاک کا ادب ہر دل میں ہونا چاہیے، قرآن پاک کا احترام ہونا چاہیے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کے آداب ہونے چاہیے۔ جو ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے، رب کائنات اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اس کے سینے میں رب کائنات کی ذات اس کو روشن کر دیتی ہے، اور بہت سارے پیغامات اس کو ملتے ہیں محبت کے، تو رب کائنات کی ذات کی خاص کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو عظمت و شان ہے، رب کائنات نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رب کائنات نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت و شان یہ ہے جو جتنا قرآن کے قریب ہوتا ہے اس پر رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کائنات کی سب سے اعلیٰ چھوتی اور دنیا کو اور دلوں کو بدل دینے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقاص علی خالد کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ مفتی صاحب، قرآن کریم کی تدوین کب ہوئی، اور مکمل پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح کتابوں میں بھی، روایات میں بھی تذکرہ ملتا ہے حضرت عثمان غنی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، اور مزید پھر اس کو ہم کب ایک مکمل شکل میں دیکھتے ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن مجید پہلے جب یہ نازل ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ جب جیسے کسی حکم کی ضرورت ہوتی تھی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمانا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کبھی 2 آیات نازل فرماتے، کبھی 4 آیات، کبھی پوری صورت بھی نازل ہوتی تھی۔ اور قرآن کریم کے جو نزول کا جو منظر ہے وہ بھی کمال ہے کہ اس وقت اس طرح لگتا تھا کہ جیسے مکھیوں کی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے رسول پاک کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی وہ قرآن مجید کی عظمت کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قلب مصطفیٰ کی مضبوطی اور قلب مصطفیٰ کی وسعت کس قدر ہے کہ جو بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ قلب مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔
اور قرآن مجید کی کو میں نے عرض کیا کہ جب حضور پر نازل ہوتا تھا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بعض صحابہ کرام تھے جو کاتبین وحی تھے، حضور ان کو قرآن مجید لکھوا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کھجور کے پتوں پر بھی لکھا جاتا تھا، اونٹ کی بڑی بڑی جو ہڈیاں ہوتی تھی اس پر بھی لکھا جاتا تھا، اور اہل عرب جو ہے ان کا حافظہ چمڑے کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، اور ویسے بھی قدرتی طور پر اہل عرب کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی حفظ کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر ہوا یوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، اس کے بعد مختلف جنگیں ہوئیں، اور بالخصوص ایک جنگ جو ہے وہ یمامہ کے مقام پر جو ختم نبوت کا پہلا غدار ہے اور چور ہے مسلمہ بن کذاب، کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باقاعدہ طور پر جنگ کی اور اسے بتایا اور مقام ختم نبوت کا تحفظ کیا، تو وہاں پر بہت سارے صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 700 کے قریب جو ہے قراء اور حفاظ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے شہادت کا جو یہ جام نوش کیا، وہ شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سے سوال ایک میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی موجودگی میں یا آپ کے وصال کے وقت کتنے حفاظ کرام موجود تھے؟ کوئی تعداد، تاریخ بتاتی ہے ان کی؟ اس حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پر تو ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ کہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس جنگ یمامہ کے اندر 700 سے زائد یا اس کے لگ بھگ جو ہیں وہ حفاظ صحابہ اکرام جو وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد بڑی ایک قلت سی پیدا ہو گئی، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر جو اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے، ان کو مشورہ دیا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور صحابہ اکرام بھی تھے، کہ کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جو ہے وہ تھوڑا کہہ لیں کہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیوں کروں، مگر آپ کو صحابہ اکرام وقتاً فوقتاً مشورہ دیتے رہے، اور پھر ایک دن آپ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرما دیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یقیناً اس قرآن مجید کو کسی ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے۔ باقاعدہ پھر ایک سسٹم بنایا، ایک طریقہ کار بنایا کہ قرآن مجید کو کیسے جمع کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید غالباً ایک صحابی تھے، اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح 2-3 صحابہ اکرام کی کمیٹی بنائی گئی، اور ایک سسٹم وضع کیا گیا کہ یہ لوگ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بیٹھ جائیں گے، اور اعلان کر دیا گیا کہ بھئی جس نے جو بھی جتنا قرآن مجید کا کوئی حصہ رسول پاک سے سنا ہے، 1 آیت 2 آیات، وہ لے آئے، ان کے پاس آ جائے۔ اور ساتھ یہ ایک باقاعدہ قاعدہ بنایا گیا، اصول بنایا گیا کہ جو بندہ دعویٰ کرے گا اور یہاں آ کر بتائے گا ان قرآن مجید کو جمع کرنے والے صحابہ اکرام کی کمیٹی کو، تو وہ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ جب یہ آیات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو میرے پاس یہ 2 گواہ بھی تھے۔ تھوڑا سا اگر غور و فکر کر لیں تو ہم میں سے ہر مرد و خاتون جو ہے اور بوڑھا اور جوان جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا اور اس میں مشغول رہنا اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا من شاغلہ و ذکری، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے حبیب اپنے امتیوں کو بتا دو کہ تم میں سے وہ لوگ جو میرے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر میں مشغول رہتے ہیں اور میری ذکر میں مشغول رہتے ہیں، مگر انہیں موقع نہیں ملتا کہ مجھ سے زیادہ دعائیں مانگ سکیں، مجھ سے اپنی زیادہ حاجتیں پیش کر سکیں۔ اے حبیب فرما دو بے شک تم نے نہیں مانگا اور نہیں مانگ سکے قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے، جو میرے بندے جو مانگتے رہے جاؤ میں نے وہ تمہیں سب کچھ بغیر مانگے عطا کر دیا ہے کہ تم قرآن میں مشغول ہو، تم قرآن سے وابستہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ قرآن کریم کی افضلیت ایسے ہی ہے، پورے فرمایا کہ جیسے اللہ ساری مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی کتاب کائنات یہ ساری کتابوں سے افضل ہے، اور اس کا بہت زیادہ مقام ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے
کہ آج ہم قرآن بالکل میں آپ کی بات بریک پہ بھی جانے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹا سا کویشچن آپ سے کروں گا کیونکہ ہم اپنے آگے جو ہے ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے. حضور صرف آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں جس طرح امت مسلمہ انتہائی مصائب اور مشکلات میں آئے روز نئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو قرآن کریم کیسے جو ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ موبائل خریدتے ہیں، کوئی گاڑی یا کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک باقاعدہ بکلیٹ دی جاتی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے اور حقیقت، اور پھر اگر آپ اس کے مطابق چیز کو استعمال میں لاتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا اور ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا، ہمارے لیے کائنات کو وضع کیا. اب اس کائنات کی نعمتوں سے کیسے آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اور کیسے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رہنما کتاب رحمت، کتاب کائنات قرآن مجید دی ہے. آج حقیقت بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جہاں مسائل کا سامنا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن سے ہمیں تعلق پیدا کرنا ہوگا. سبحان اللہ. قرآن سے تعلق مزید مضبوط کرنا ہوگا. قرآن کریم کی فضیلت اور اس کے مزید جو احکامات ہیں ان پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آج کی جو نئی نسل ہے، یعنی جو میرے ہم عمر لوگ ہیں، یعنی جو میرے بعد کے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں قرآن کریم میں جو بہت سی باتیں کی گئی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اگر ہم جائزہ لیں، احادیث مبارکہ کی بات کریں تو آخری جو دور ہے اس کو فتنوں سے بھرپور جو ہے وہ دور قرار دیا گیا اور آئے روز امت مسلمہ کو ان گنت فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ اس سب پہ میرے نزدیک میری جو ناقص رائے ہے، جو میری کم علمانہ رائے ہے، جو میری طالب علمانہ رائے ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم قرآن پہ عمل پیرا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اپنی زندگی کو گزاریں تو ہم ان تمام فتنوں سے اور ان تمام معاملات سے آگے نکل سکتے ہیں. کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید سوالات ہیں، وہ ان پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہم بات کریں گے قرآن پاک کے آداب اور فضائل کے حوالے سے. تراویح کا سلسلہ جو ہے وہ رمضان کریم میں اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں بڑے پیمانے پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو شاہ صاحب، جو تراویح ہے اس کا اہتمام یقیناً وہ مسنون بھی ہے، لیکن آداب، فضائل، احکامات قرآن کریم کے حوالے سے اگر بات کرنا شروع کریں تو موضوع تو شاید کائناتوں پہ محیط موضوع ہے، لیکن مختصراً اگر اس کے اجمال پر اگر آپ بات کر سکیں. یقیناً مفتی صاحب نے اور صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے فضائل قرآن پر روشنی ڈالی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. میں اس ضمن میں سے 2 احادیث نبویہ علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر یہ دونوں احادیث موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ طرفوا بأیدیکم و طرف بید اللہ. میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، یاد رکھنا یہ اللہ کی رسی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی رسی ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا اللہ کے پاس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے اس یعنی قرآن پاک کا سہارا پکڑنے والے دراصل اللہ کا سہارا پکڑتے ہیں، چونکہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن غیر اللہ نہیں ہے، قرآن من دون اللہ نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن صفت من صفات اللہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یقیناً. اور دوسری حدیث پاک آپ فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، بے شک وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین، اللہ قرآن فرماتا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اور آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا
युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया अल्लाह की रस्सी इतनी मजबूत होती है जो कभी टूटने वाली नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों को अपने दोस्त बना लेता है, उन्हें अंधेरों से निकाल कर, तारीकियों से निकाल कर, जुल्मतों से निकाल कर लाके नूर में खड़ा कर देता है। कुरान पाक अल्लाह फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले, फरमाया वो अल्लाह के दोस्त होते हैं लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। दिन तो दिन जब ये रात को सोते हैं तो फरमाया अल्लाह मुफस्सिरीन किराम ने एक माना यह किया है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया का, कि अल्लाह ख्वाब में आकर उनकी रहनुमाई कर देता है। अल्लाह वालों के जो ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की रहनुमाई होते हैं। तो फरमाया कुरान वालों को अल्लाह खुद बताता है तुम्हारी राय क्या होनी चाहिए, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। वो जो भी फैसला करते हैं, जो राय देते हैं, हमेशा ठोस, मजबूत और मुस्तहकम और कूलू कौन सदीदा की वो निशानी और मिसदाक होते हैं। और इस ज़िमन में कुछ आदाब भी हैं कुरान के आदाब बजा लाने वालों के कुरान हाथ पकड़ता है। सबसे पहला अदब कुरान पाक में अल्लाह ने खुद सिखाया ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। कुरान को वो छुए जो पाक साफ हो, तहारत में हो। ला यमस्सुल कुरान इल्ला ताहिर। सुनो दारमी के अंदर ये हदीस मौजूद है। आप इरशाद फरमाते हैं ताहिर हालत में कुरान को छूना चाहिए, इसके बगैर कुरान को नहीं छूना चाहिए। दूसरा अदब है फ़ैज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी कुरान पढ़ने का आगाज़ करो पहले औज़ बिल्लाह पढ़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कुरान पाक का अदब है। तीसरा अदब है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। जब कुरान पढ़ो तरतील के साथ, रुक रुक कर, मोती परो परो कर। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ जी फरमाती हैं नबी पाक सल्लम तरतील से जो कुरान पढ़ते थे कैसे पढ़ते थे, काना यक़रअु आयतन आयतन यक़िफ़ु इंद कुल्लि आयतिन इज़ा मर्रा बितअव्वुज़िन तअव्वज़ा व इज़ा मर्रा बिसवारिन सअला। नबी पाक सल्लम एक एक आयत करके कुरान पढ़ते थे, मोती परो परो के पढ़ते थे। जन्नत का जिक्र आ जाता तिलावत के दौरान, अल्लाह की रहमत का जिक्र आ जाता, अल्लाह के फज़ल व करम का जिक्र आ जाता है। कोई मेरा बंदा सवाल करने वाला आए मुझसे सवाल करे, मैं उसका दामन भर देता हूँ। आए कोई गुनाहगार बंदा गुनाहों की बख्शिश का अर्ज करे, मैं उसके सारे गुनाहों पर मग़फ़िरत का कलम फेर देता हूँ। कोई है रिज़्क़ मांगने वाला, आना उसका काम है, रिज़्क़ से उसकी झोलियां भर देना अर्श वाले का काम है। आए तो सही कोई मेरी तरफ। और जब बंदा आके कहता है या रब, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह प्यार और मोहब्बत से जवाब में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार फरमाता है लब्बैक या बदी, लब्बैक या बदी, लब्बैक या बदी। मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। तू कुरान की तरफ आ गया, मैं तेरी तरफ आ गया हूँ। अल्लाह के हदीस कुदसी में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बंदा मेरी तरफ चलता है वला यज़ालु रजुल यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। वकास भाई आपने नमाज तरावी की बात की, नमाज तरावी बज़ाहिर नवाफिल है, लेकिन ये वो नवाफिल है नबी पाक फरमाते हैं मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इन नफलों की बरकत से अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है जब बंदा नवाफिल पढ़कर मेरी तरफ सफर शुरू करता है, वो चल के आ रहा होता है अतईतु हर वलतन। अल्लाह प्यार से हमें समझाने के लिए फरमा रहा है मैं दौड़ लगा के आ जाता हूँ, मैं अपने उस बंदे को हत्ता उहिब्बा अपना महबूब बना लेता हूँ। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यसमअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लऊतियन्नहु व इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। फरमाया वो मेरा बंदा ऐसा बंदा बन जाता है कि मैं अल्लाह उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं अल्लाह उसका आंख बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ। वो जो सवाल करता है पूरा कर देता हूँ। वो जब पनाह मांगता है दुश्मन के शर से, मैं उसको पनाह देता हूँ। आज जरूरत है पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से कि अल्लाह की पनाह में आए, उसके लिए एक ही रास्ता है हम रुजू इलल कुरान करें, कुरान की तरफ लौट आए। कुरान की तरफ लौटने का मतलब है हम अल्लाह की तरफ लौट आएंगे। कुरान वाले बन जाओ, कुरान वाले बनने का मतलब ये तुम अल्लाह वाले बन जाओगे। जब अल्लाह वाले बन जाओगे अल्लाह तुम्हारे लिए नुसरत के दरवाजे खोल देगा। आमीन आमीन। बेशक बेशक। मुफ्ती साहब प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज की ट्रांसमिशन मेरे पास गालिबन 3 से 4 मिनट बचे हैं। मैं चाहूँगा कि 1-2 जुमलों में कुरान पाक की तिलावत का जो एहतमाम है वो कैसे करना चाहिए और आज का मैसेज अगर आप देना चाहें। बहुत अच्छा, आज का बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, मुसलमानों को। मैं इस मौका पर ये अर्ज़ करूँगा कि हमें कुरान को और दीन को ज़रूरत समझना चाहिए और इसे ज़रूरत बनाना चाहिए। और ये बात एक हकीकत है कि हमारे पास गाड़ियाँ हों, कोठियाँ हों, महल्लात हों, सोने और चांदी के ख़जाने हों, और अगर हमारे पास कुरान नहीं है
دین نہیں ہے تو ہمارے پاس گویا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، دین اور قرآن ہو، تو گویا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور اگلی بات بھی یہ میں میسج کے طور پہ یہ عرض کروں گا کہ دین کا بھی ہمارے پاس سب کچھ ہو، عمرہ بھی ہو، محافل بھی ہوں، اور حج بھی ہو، سب کچھ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو گویا ہمارے پاس دین بھی نہیں ہے۔ اور ایک پیغام میں یہ دوں گا کہ ہمارے ہاں اگر قرآن سے ہمارے ساتھ محبت ہے اور قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہے تو ہمیں اپنی مجالس اور محافل میں قرآن کا دورانیہ زیادہ کرنا ہوگا، قرآن زیادہ پڑھنا اور زیادہ سننا ہوگا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری قرآن اچھا، پڑھنے اور سننے سے کیا مراد ہے کہ آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور تلاوت کریں، یا ایک پوری ذکر کی محفل سجائیں، یا کسی آپ عالم دین کے پاس جا کر بیٹھ جائیں؟ اس حوالے سے دیکھیں قرآن پاک کا پروٹوکول خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب تم اس کو پڑھو لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو جب پڑھو تو پاکیزگی کے ساتھ پڑھو، باوضو ہو کے پڑھو۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آج کا رمضان شریف کے حوالے سے جن کو قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا وہ تراویح پڑھیں، اور تراویح کے پیچھے جو قرآن پاک حفاظ پڑھتے ہیں، قراء پڑھتے ہیں، اس کا سننے کا بھی وہی ثواب ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مجلس قرآن بنائیں اور باری باری جو ہے کوئی ایک رکوع پڑھ لے، کوئی دو رکوع پڑھ لے، اور اس کو جو ہے عام ناول کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ لے کے بندہ لیٹ جائے اور بیٹھ جائے۔ نہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اتنی کم از کم اونچی آواز ہو کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے کان اس کی سماعت کریں، اور اس کا سننا بھی قرآن مجید کا ثواب ہے اور اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، بیٹھ کر پورے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو، اور پھر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اور جو حفاظ ہیں اگر وہ منزل یاد کرنے کے لیے اس کو زبانی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے وہ ثواب ہے، مگر اس کو عام آدمی کے لیے اس کو دیکھ کر پڑھنا، کیوں؟ اس کا پڑھنے کا الگ ثواب ہے اور اس کی زیارت کا الگ ثواب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبزادہ صاحب، یقیناً آج کے پروگرام میں بہت سے نکات ڈسکس ہوئے، بہت سے نکات ڈسکس ہونے سے رہ گئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے اپنے پروگرام میں ان کو ڈسکس کریں گے۔ جاتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے نئی نسل کو تلاوت کلام الہی اور قرآن کریم کی جو تفاسیر جس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور آج رمضان کے اس ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی، آخر میں نسل نو کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ گانوں سے، گانوں کے کلچر سے جان چھڑا کے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تلاوت سنیے، دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ رب کائنات کی ذات کا کرم ایسا برسے گا کہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتیں عام ہیں، رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، رجوع الی القرآن، قرآن سے تعلق کو ہم نے جوڑنا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت جب سینے میں ہوتی ہے وہی سینہ اصل میں روشن ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی سے کچھ لوگ فقط قرآن کی بات کرتے ہیں اور قرآن کا ہی بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا وہی سمجھے گا کہ جس کے سینے میں صاحب قرآن کی محبت ہے۔ صاحب قرآن کی محبت کو سینے میں بسا کر قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن ہم سے کلام کرے گا۔ صاحب قرآن پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ صاحب قرآن آقا علیہ السلام کی ذات کے جن کی خاطر رب کائنات نے بزم عالم کو سجایا، جن کے سینہ اطہر پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا، ان کی ذات سے محبت جب تک نہیں ہو سکتی تب تک ہمیں نہ تو تدبر حاصل ہوگا، نہ فکر ملے گی، نہ حکمت ملے گی۔ ان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو قرآن ہم سے کلام کرتا چلا جائے گا۔ یہی پیغام ہے کہ اس ماہ مقدس میں جتنا ہو سکے تلاوت کیجئے، پھر زندگی بھر کا معمول بنائیں گے، قرآن پاک سے جڑتے چلے جائیں گے تو رب کائنات کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبزادہ صاحب نے تو بات ہی جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب نے بہت شکریہ، بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی نعیم جاوید صاحب آپ کا۔ اور میں جاتے ہوئے آج کے اس ٹرانسمیشن کے اختتام پہ حضرت اقبال کے اس شعر سے اختتام کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں وقاص عزیز کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو بہت سارا یاد رکھیے گا، پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔